मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ फ़ाद रसूल प्रोग्राम सदाए मदीना के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है अक़ीदा ख़िदमत नबूवत हमारा ईमान। इस मौज़ू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान गफूर हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और उनके साथ मौजूद हैं आका के अज़ीम सना खां, जो नसर की सूरत में हुज़ूर की ज़िक्र की महफ़िलों में जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। रावलपिंडी की शान जनाब मोहम्मद मोहसिन भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आइए प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। मैं हज़रत साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हज़रत साहब, अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान और हदीस की रोशनी में इसको आप कैसे वज़ाहत करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस पुरनूर मौका पर और इस प्रोग्राम में मुझे सआदत का शर्फ़ बख्शा है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो है ये हमारा ईमान का हिस्सा है और मुसलमानियत के लिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत होना ये शर्त है, ये लाज़मी है। क्योंकि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ख़त्म नबूवत का लुग़वी तौर पर और इस्तिलाही तौर पर इससे मुराद क्या है। तो देखें कि ख़त्म नबूवत से मुराद ये है कि नबूवत का इख्तिताम हो जाना, और इस्तिलाही तौर पर यह है कि शरीयत मुतहरा के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नबूवत जो है वो ख़त्म हो गई है। कुरान पाक में आयत करीमा मशहूर है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन बनकर तशरीफ़ लेकर आए हैं। अब ये नसे कती है और कुरान की ये आयत मशहूरा है, तो इसको सामने रखिए तो तफासिर के अंदर जो इसकी वजाहत हुई, और साहिब तफसीर अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो बहुत ही मशहूर मुफस्सिर हैं, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर अगर ख़ातमुन नबिय्यीन में अगर ख़ातम का माना आखिरी किया जाए तो तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों की मोहर हैं, और अगर इससे मुराद ख़ातम का माना आखिरी किया जाए तब भी हुज़ूर आखिरी नबी हैं। अगर मोहर मुराद ली जाए तब भी हुज़ूर नबियों की मोहर हैं, क्योंकि मोहर आप देखते हैं कि जिस चीज़ पे उसको लगा दी जाती है उस चीज़ की तस्दीक हो जाती है। तो जब तस्दीक हो जाए तो वो चीज़ एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो ये होता है कि उसको आगे इंटर किया जा सकता है। तो इसी वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर नबियों की मोहर हैं तो तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने नबी आ गए, वो हक़ पे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी माना जाए, अगर ख़ातम का माना मुराद आखिरी लिया जाए, तो तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत इख्तिताम हो गई। और हदीस की रोशनी में इस हवाले से तो बहुत सारी हदीसें मुबारका हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगो, मेरी उम्मत में इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबूना सलासूना, कि मेरी उम्मत के अंदर 30 दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे, और उनमें से हर एक ये दावा करेगा अन्नहु यज़अमु, और वो ये कि वो गुमान करेंगे कि वो नबी हैं, लेकिन ख्याल करना व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं नबियों का ख़ातिम हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी उम्मत में 23 दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे, और उनमें से 4 औरतें भी होंगी जो नबूवत का दावा करेंगी, लेकिन ख्याल करना नबूवत मेरे ऊपर ख़त्म हो गई, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं होगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारका है जिसके रावी हज़रत अनस बिन मालिक हैं, और वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन्न रसालता कदिन कतात फ़ला रसूल आबादी वला नबिय्या, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ऊपर रिसालत जो है उसकी तकमील हो गई है, रिसालत मेरे ऊपर ख़त्म हो गई, नबूवत का इख्तिताम मेरे ऊपर हो गया है, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका है, मशहूर हदीस मुबारका है, और ये मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फ़ुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, कि मुझे 6 चीज़ों की बुनियाद पर अम्बिया पर फजीलत दी गई। अब वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ओतीतु जवामी अल कलम, कि मुझे जामिया कलिमात अता किए गए। आपने फरमाया जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद और पाक बना दिया गया। और आपने फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे मखलूक की तरफ रसूल बना कर भेजा गया। और आपने फरमाया कि
ختم بین نبیون کہ مجھے ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے وضاحت فرمائی۔ جیسا کہ ہر دور میں نبی آتے رہے، بالکل۔ ہر نبی نے اپنی ایک تبلیغ کی، اس کے بعد اس امت کے اوپر اکثر کے اوپر عذاب بھی آیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ حضور علیہ السلام کو آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا نا، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام علیہ نبینا سے شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر نبی کے بعد دوسرا نبی کیوں آتا تھا، آخر وجہ کیا تھی؟ اب ایک ہی نبی ہوتا تو وہ مطلب قیامت تک وہی سارے نظام کو چلاتا، لیکن نہیں تھا ایسا۔ کیوں؟ وہ اس طرح کی ایک نبی آیا نا، اس نبی کو جو تعلیم دی گئی، اس کو جو ساتھ اس کو میسیج دیا گیا، اس کو جو تعلیم دی گئی، وہ تعلیم جو لے کر آئے تھے، اس تعلیم میں تعریف آ گئی تھی، وہ تعلیم جو ہے وہ مٹ گئی تھی، وہ تعلیم کو ان کی قوم نے اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اس وجہ سے انہوں نے اس کے اندر من گھڑت اور موضوعات جیسی چیزیں پیدا کر کے اس کو ختم کر دیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو بھیجا، پھر اسی طرح سے تیسرے نبی کو بھیجا۔ لیکن دیکھیں کہ اب حضور علیہ السلام کی تو فضیلت اور آپ کی تو شان ہی بے مثال ہے کہ جب حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا تو ساتھ یہ فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ محبوب ہم نے آپ کو جو شریعت عطا فرمائی، جو کتاب عطا فرمائی، محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیوں؟ اس کے محافظ تو ہم خود ہیں۔ تو کوئی جتنا بھی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے لیکن اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ حفاظت کا ذمہ تو رب کائنات نے اٹھایا ہوا ہے۔ اب اسی طریقے سے دوسری مثال یہ ہے کہ ایک نبی آتا تھا، لیکن اس نبی کی جو تعلیم تھی وہ اب فیوچر کے لحاظ سے جو حالات جو ہیں وہ تھوڑے تبدیل ہو گئے تھے۔ اب ان کی جو تعلیم تھی وہ ماضی کی تھی، تو پاسٹ کی تعلیم جو ہے وہ فیوچر میں نہیں چل سکتی تھی، اب نئی تعلیمات کی ضرورت ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضور علیہ السلام آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین عطا فرمایا، یہ ایک ایسا حسین و جمیل دین ہے کہ جو ہر شعبے کے لیے، ہر ملک، ہر حالات، ہر تقاضے، ہر لمحے، ہر دور کے لیے، بلکہ یہ تو قیامت تک کے لیے جو بھی ہمیں ضرورت پیش آئے گی ہم اس کا حل قرآن سے نکال سکتے ہیں۔ اب تیسری جو اس کی مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے بعد نبی کیوں آتا تھا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائنات کے اوپر نظام تو وسیع ہے۔ اب ایک نبی آیا فار ایگزامپل بر اعظم ایشیا کے لیے، تو اب دیکھیے کہ اب نبی کی ضرورت ہے بر اعظم افریقہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک علاقے کے لیے نبی آ گیا تو وہاں پر اس کو جب وہاں تک انہوں نے اپنی نبوت کا پرچم لہرایا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے صراط مستقیم کا جو راستہ تھا وہ دکھایا، لیکن کچھ لوگ اور کچھ قومیں اور کچھ علاقے ایسے تھے جہاں تک ان کا پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبی کو بھیجا۔ لیکن پھر قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، حضور علیہ السلام کو تو جو نبوت عطا ہوئی قرآن میں ہے، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی ہے، کوئی ایک ملک کے لیے بادشاہی عطا نہیں فرمائی، ایک جگہ کے لیے عطا نہیں فرمائی، محبوب آپ تو دو جہانوں کے سردار ہیں، محبوب آپ کی بادشاہی قیامت تک چلے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک بہت خوب آپ نے وضاحت فرما دی اس بات کی۔ میں محمد محسن بھٹی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنی حاضری نثر کی صورت میں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو فادر رسول بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام جو ہے جہاں علماء آتے ہیں، مشائخ آتے ہیں، آج آپ نے مجھ جیسا کم علم، کم ظرف اور کم مایہ انسان کو آنے کی دعوت دی، اور ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ جو آپ کا موضوع ہے آج عقیدہ ختم نبوت، بہت اچھا ٹاپک آپ نے چنا ہے، اور ماشاءاللہ جیسے قاری صاحب علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ قرآن پاک کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ مور لگ گئی ہے آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ نبی تو آنا دور کی بات کہ کوئی بندہ آپ کے صحابی کے مقابلے میں بھی نہیں آ سکتا۔ کسی نے کہا تھا کہ محبوب خدا
महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर, महबूब खुदा सैयदो सरवर के बराबर, लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। अरे लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। सरकार जैसा होना तो बहुत दूर की बात है, तो बंदा उनके सिहाबी की मिसाल भी नहीं हो सकता। वो किसी ने कहा था कि शहर तैयबा की भीख लूंगा कभी इधर से कभी उधर से। कारी साहब तुझे कीजिएगा कि शहर तैयबा की भीख लूंगा कभी इधर से कभी उधर से, और भरता जाएगा मेरा कासा कभी इधर से कभी उधर से, भरता जाएगा मेरा कासा कभी इधर से कभी उधर से। और करम का मशहूर है ये किस्सा कि नबी का दीवाना ऐसा गुजरा। करम का मशहूर है ये किस्सा कि नबी का दीवाना ऐसा गुजरा। अरे दांतों को जिसने अपने तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, और कभी तो गौसुल बरा के दर से, कभी तो मौला अली के घर से, कभी तो गौसुल बरा के दर से, कभी तो मौला अली के घर से। अरे निकल ही आता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से, निकल ही आता है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से। गाजी मिल्लत गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी साहब हमें उन्हें सबक दिया है, एक पैगाम दिया है कि जैसे वो अकीदा खत्म नबूवत के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी दे दी, ऐसी किबला हमें उन्होंने एक सबक दिया है। जैसे गाजी इल्म दिन शहीद गाजी शौकत चीमा साहब, अब आप इन बातों पे गाजी फैसल खालिद जी गाजी फैसल खालिद साहब ने, अब तोजह कीजिएगा मैं फिर से पढ़ता हूँ कि शहर तैयबा की भीख लूंगा कभी इधर से कभी उधर से, और भरता जाएगा मेरा कासा कभी इधर से कभी उधर से। करम का मशहूर है ये किस्सा कि नबी का दीवाना ऐसा गुजरा कि दांतों को जिसने अपने तोड़ा कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, और कभी तो गौसुल बरा के दर से, कभी तो मौला अली के घर से। है काम अपना कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से। और तमाशा तुम इतना तो कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। अरे लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, लोग देखे तेरा जनाजा किबला, लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से, लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। वो किसी ने कहा था कि लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, पर कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर, कोई नहीं आका। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया। मैं हज़रत साहब की तरफ बढ़ता हूँ। हज़रत साहब, फितने मुद्दियाने नबूवत कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और ख़त्म नबूवत के पहले मुहाफ़िज़ कौन थे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि देखें कि आजकल फितने ख़त्म नबूवत के हवाले से और झूठे मुद्दईयान नबूवत के हवाले से जो एक टाइटल चला हुआ है, और इस हवाले से जो फितने सर उठा रहे हैं, अब देखना यह है कि इनका जो इनकी इब्तदा हुई है वो कहाँ से हुई है। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आखिरी ज़माना था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के आखिरी हिस्से में अरब के अंदर 3 फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। एक फितना था जिसको हम तुलय अस्ती के नाम से जानते हैं, दूसरा फ़िरका था और फितना था कि जिसको मुसलमा कज़ाब का फितना कहा जाता है, और तीसरा जो फितना था वो मुदहज का इलाका था। और वहाँ का जो, क्योंकि वहाँ का जो कबीला था, उस कबीले के अंदर उस कबीले वालों ने अपने अंदर एक ऐसा आदमी तैयार किया जिसका नाम ज़ुल्ख़ुमार उनसी था, और उन्होंने कहा कि तू नबूवत का झूठा दावा कर, हम तेरे ऊपर ईमान लेकर आते हैं। तो ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना पाक के आखिरी हिस्सा में ये 3 फितनों ने सर उठाए। एक ज़ुल्ख़ुमार उनसी था जिसने मुदहज के इलाका में
جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، دوسرا جو تھا وہ تھا مسلمہ کذاب، لیکن جو پہلا تھا اس کے بارے میں اس کے حوالے سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دفاع خود فرمایا۔ وہ کیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل اور ان کے ساتھیوں کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور اس شخص کا قلم کما کر دو، اس کے ساتھ جنگ کرو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے ساتھ جا کر مباہلہ کرو، اس کے ساتھ جا کر مناظرہ کرو۔ اب دیکھیں کہ آج کل تو عدالت میں ایسا قانون اور ایکٹیو بھی نہیں ہوتا، بلکہ عدالت جس طرح پچھلے دنوں ہوا غازی خالد خان والا، جس طرح تو ابھی دیکھیں نا کہ عدالت جو ہے وہ تو ایکٹیو بھی نہیں ہو رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا نہیں میری کچہری میں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ نوٹس آئے گا اور اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا، نہیں، آپ نے تو فرمایا معاذ جاؤ، اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ، جا کر اس سے جنگ کرو اور اس کا قلم کما کر دو۔ تو حضرت معاذ بن جبل گئے اور ان کے اندر ایک شخص تھا فیروز دہلوی، وہ بھی تابعین میں سے تھے، وہ گئے حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ اور جا کر انہوں نے اس کو جا کر ذوالخمار عنسی کو قتل کر دیا۔ جب قتل ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اتری، سرکار پر وحی، آپ کو وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا اور فرما دیا گیا کہ محبوب فاز فیروز، کہ اس فیروز دہلوی جس نے آپ کے مقابلے میں اٹھنے والے فتنے اور جھوٹے مدعیان نبوت میں سے جو ذوالخمار عنسی تھا، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، فیروز دہلوی کامیاب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنا ختم نبوت کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نوٹس لیا، سرکار نے خود نوٹس لیا۔ پھر جب مسلمہ کذاب دوسرا فتنہ اٹھا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری زمانہ پاک کے آخری حصے میں وہ اٹھ رہا تھا۔ جب اٹھا تو اس مسلمہ کذاب نے 2 باشندے لیے اور جو اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے ان دونوں کو خط لکھ کر بھیجا۔ خط میں لکھا یہ تھا کہ مسلمہ معاذ اللہ جو اللہ کا رسول ہے وہ خط لکھ رہا ہے محمد کی طرف۔ اب دیکھیں وہ زیادتی کتنی بڑی کر رہا ہے، اور اس نے وہ خط بھیجا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ جا کر محمد سے کہہ دیجئے کہ یہ پوری زمین جو ہے رب کائنات کی، اس میں سے آدھی زمین آپ کی ہے اور آدھی زمین میری ہے۔ جب وہ 2 باشندے آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہاں پر فاتح دیکھیں کہ بہت مزے کی بات ہے اور یہاں پر سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے خط پڑھا اور آپ نے فرمایا 2 باشندوں سے آپ نے پوچھا کہ تم کس کے اوپر ایمان لائے ہو، تم کس پر ایمان رکھتے ہو، تم کس کو نبی مانتے ہو؟ تو ان باشندوں نے کہا کہ ہم تو مسلمہ کذاب کو نبی مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی کہ اگر جو پیغام رساں ہوتا ہے، جو کسی کا قاصد بن کر آتا ہے، کسی کے خط وغیرہ لے کر آتا ہے، اگر اس کو قتل کرنے کا حکم شریعت میں نہ ہوتا تو تم دونوں کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ تم کس طریقے سے اس جھوٹے کے اوپر ایمان لے کر آئے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے۔ اب جو تیسرا فتنہ، یہ جو فتنہ اٹھا، تو اس فتنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ کا وصال ہو گیا، لیکن وصال کے بعد اس کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول امیر المؤمنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شورا بلائی، میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ معاملہ طے پایا اور یہ پروگرام بنایا گیا کہ اس کے ساتھ جنگ کی جائے، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار تھا وہ حضرت خالد بن ولید کو بنایا گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے ساتھ بھیجا گیا۔ تو یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم نعرہ تکبیر لگاتے ہیں، ساتھ نعرہ رسالت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آئیے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی لکھا ہے، اور جب حضرت سیدنا صدیق اکبر اس جنگ میں خود بھی تھے، اور وہ جنگ یمامہ ہے، جب وہ اس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، جنگ میں جانے سے پہلے ابھی لڑائی شروع ہونے والی تھی، تو دیکھا کہ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر بلند ہو رہی ہے، کیونکہ وہ بھی تو کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ تو وہ بھی مسلمہ کذاب کا پڑھتے تھے، نعرے تو وہ بھی لگا رہے تھے، لیکن ادھر بھی نعرہ تکبیر تھی، ادھر بھی نعرہ تکبیر تھی۔ تو صحابہ نے عرض کی پیارے صدیق اب بتائیں کہ فرق کیسے ہوگا؟ اب وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور وہ بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں نبی کا، جھوٹے نبی کا، تکبیر بھی لگا رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہیں، نعرہ تکبیر تو ہم بھی لگا رہے ہیں۔ آج کوئی ایسا ڈیفرنٹ ہو جائے کہ کیسے پتہ چلے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو جھوٹے، وہ تو کافر ہیں، مسلمان تو ہم ہیں۔ تو پیارے صدیق نے فرمایا جاؤ، وہ بھی نعرہ تکبیر لگائیں گے، تم بھی نعرہ تکبیر لگانا، لیکن ان کے مقابلے میں آج تم نعرہ رسالت بھی لگانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، بھرا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ۔ سبحان تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب یہ معاملہ طے فرما لیا اور جنگ ہوئی، تو وحشی نے جا کر مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔
پھر جو تیسرا فتنہ تھا طلحہ بن استی، اس کے مقابلے میں بھی حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا. جب خالد بن ولید اس کے مقابلے میں گئے، پیچھے بھاگ دوڑ ہوئی، لیکن وہ بھاگا، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو یہ اس طریقے سے فتنہ ختم نبوت، جو جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے اور یہ فتنہ اور ان فتنوں نے جو سر اٹھایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے آخری حصے میں تو یہ ابتدائی ان کی ہو گئی تھی، لیکن پھر درمیان میں فتنے آتے رہے. کیونکہ وہ میں نے آپ کے سامنے پہلے حصہ میں حدیث مبارکہ پیش کی تھی نا، کہ سرکار نے فرمایا میری امت میں 30 دجال کذاب ہوں گے، اور ایک حدیث میں فرمایا 23 دجال کذاب ہوں گے، 4 عورتیں بھی ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ نبی ہیں لیکن خیال کرنا نبی نہیں ہوں گے. تو اسی طریقے سے ہر دور میں یہ فتنے آتے رہے، دعوے کرتے رہے. کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں، کوئی کہتا ہے میرے اوپر نبوت مجھے عطا کی گئی، کوئی کیا کہتا. لیکن یہ معاملہ تو آج تک آپ دیکھ رہے ہیں چلا آ رہا ہے. اب دیکھیں وہ پچھلے دنوں میں غازی خالد خان صاحب نے جس طرح وہ، حالانکہ اس کا جو باقاعدہ میں نے خود اس کی، آپ نے بھی سنی ہوگی لیکن میں نے بھی اس کی ویڈیو سنی ہے، وہ تو سریعام کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ معاذ اللہ مجھے جو ہے وہ نبوت عطا کی گئی ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں. تو اب وہ دیکھیں کہ اب یہ سوشل میڈیا ہے، اب آج کل نیٹ کی دنیا ہے، تو یہ ہر بندے نے سنا ہوگا، اور یقیناً یہ ہمارے جتنے بھی حکومتی عہدیداران ہیں انہوں نے بھی سنا ہوگا، ہر کسی نے سنا ہوگا. اور یہ مجھے دیکھیں کہ عدالت کے اندر جو اس کا نوٹس تھا پشاور میں چل رہا تھا، کوشش تو یہ کرنی چاہیے تھی یہ کیس جو ہے یہ ٹرائل ہو جاتا سپریم کورٹ میں. وہ 2 سال تک چلتا رہا، 2 سال تک چلتا رہا ہے. اب دیکھیں جو کیس 2 سال تک چلتا رہا ہے، اس 2 سال میں اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، تو کیا اب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا، سرکار نے تو فرمایا تھا اگر شریعت اجازت دیتی تو میں تم دونوں کا سر قلم کما کر دیتا. تو اتنی سختی ہے. عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ہم اپنے مسلمانیت کی شرط بھی نہیں لگا سکتے. تو اس وجہ سے دیکھیں اگر جب عدالت کچھ نہیں کر سکے گی، جب جہاں پر نظام مصطفیٰ کا رائج بھی نہیں ہوگا، تو وہاں پر پھر غازی خالد خان جیسے ہی ہوں گے جو اس فتنے کو جو دبو دیں گے اور اس کا سر جو ہے فخر سے بلند ہو جائے گا. بالکل اسی طرح پچھلے دنوں بھی ایک اور بھی بیریا ٹاؤن میں بھی ایسا ہوا ہے، وہ بھی سریعام کہہ رہا تھا. تو یہ تو لیکن اس میں ایک اچھی چیز ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو لوگوں نے جو ہمارے جو چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف مولوی حضرات کا ہی پیرا ہے، عام جو جنرل پبلک تھی انہوں نے اس بندے کو وہاں پر پکڑ کے، اور یہ ایک چلو کم از کم ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں میں ایمان موجود ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. یہ خوش آئند بات ہے کہ جو ہے ہمارے لوگوں میں شعور ہے، اور لوگوں کے اندر مومن جو ہے اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا انجام ہے. محسن بھائی جس طرح کے محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے بھی کوئی حاضری پیش فرمائیں. جی بالکل، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام سیدنا امام حسین آپ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور کربلا کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک مارکہ ہے کہ یہ مارکہ وہ مارکہ ہے کہ جب تک کہ دنیا قائم ہے ہر بندے کو یہ واقعہ یاد رہے گا. اور جب محرم الحرام آتا ہے، جب اس کا مہینہ آتا ہے، تو مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا منظر آ جاتا ہے. تو جی میں 1-2 کلام امام حسین کی شان میں پڑھوں گا، سماعت کیجئے کہ یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا. یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے. میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نم حسین کا ہے. میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. ایک رواج ہے، یا اس کو آپ ایمان بھی کہہ لیں، کہ گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بوڑھا بیمار ہوتا ہے، یا گھر میں کوئی بھی بیمار ہوتا ہے، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس یا اس کے علاوہ کسی پیر فقیر کے پاس یا کسی عالم صاحب کے پاس بچے کو یا کسی بھی بیمار کو ہم لے کے جاتے ہیں دم کروانے کے لیے. تو جب عالم صاحب یا کوئی پیر اس کو دم کرتا ہے، اللہ پاک اس بچے کو یا اس مریض کو شفا دے دیتا ہے. اب توجہ رکھیے گا میری اس بات پہ کہ یہ آنکھ میری ہے اور اس میں نام حسین کا ہے. یہ آنکھ میری ہے اور اس میں نام حسین کا ہے. میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے. پیر فقیر
کلندر کسی سے پوچھ کے دیکھ یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے یہ دم درود میں سارا ہی دم حسین کا ہے کوئی تو مفتی و وائز کو یہ خبر کر دے کوئی تو مفتی و وائز کو یہ خبر کر دے کہ نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے نماز پڑھتے ہو تم یہ بھی کرم حسین کا ہے میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں شاعر کہتا ہے کہ میں کسی یزید کی مدحت کس طرح لکھوں جہاد بھلا میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے جہاد بھلا میرا صحیح پر قلم حسین کا ہے اور ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے ایک صدا سواز سے ہے جس کا معنی آواز لگانا ہے اور ایک صدا سین سے ہے توجہ کہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے صدا یہ آئی جان لے صدا حسین صدا یہ آئی جان لے صدا حسین ہے اور بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے حسین مٹ سکے یہ یزید کی تھی آرزو ارے مر گیا یزید مگر جگہ جگہ حسین ہے مر گیا یزید مگر جگہ جگہ حسین ہے مر گیا یزید مگر جگہ جگہ حسین ہے اور کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کربلا کے میدان میں میرے امام حسین کا ایک معصوم 6 ماہ کا شہزادہ جسے امام دست حسین کہا جاتا ہے ابھی آپ چل نہیں سکتے بالکل 6 ماہ کا بچہ جیسے ہوتا ہے شاعر نے لکھا کہ کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں اور جس نے امام علی اسد کو تیر مارا تھا نا اس کا نام حرملہ تھا اسی کا نام حرملہ تھا شاعر نے کہا کہ کچھ نگینے آ چکے ہیں کچھ نگینے اور ہیں کربلا کی فتح کو 2-4 زینے اور ہیں امام شبیر کے گھر میں اصغر آ گئے ارے حرملہ کی موت کو بس 6 مہینے اور ہیں حسین کے گھر میں اصغر آ گئے حرملہ کی موت کو بس 6 مہینے اور ہیں اور نازا ہوئی توحید بھی اس مسند دین پر کہ معصوم علی دشت میں کیا کرنے چلا ہے ارے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے پاؤں پہ کھڑا ہو نہیں سکتا مگر اصغر اسلام کو پاؤں پہ کھڑا کرنے چلا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں پہ ایک شعر لکھا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور کسی نے لکھا کہ آج کے یزید نہیں جانتے یہ بات کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج کے یزید نہیں جانتے یہ بات کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مانا کہ یزید و شمر بھی ظالم لکھے گئے مانا کہ یزید و شمر بھی ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد مانا کہ یزید و شمر بھی ظالم لکھے گئے لفظوں کو بھی ملی ہے سزا کربلا کے بعد اور اسلام بولا مجھ پہ جوانی کب آئے گی اسلام بولا مجھ پہ جوانی کب آئے گی اصغر نے یوں مسکرا کے کہا کربلا کے بعد اسلام بولا مجھ پہ جوانی کب آئے گی اصغر نے یوں مسکرا کے کہا کربلا کے بعد یہ آنکھ میری ہے پر اس میں نام حسین کا ہے میرے ضمیر کی چھت پہ علم حسین کا ہے ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے
بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا۔ حضرت صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا کہ جس طرح آپ کی نسبت بھی گولڈا شریف سے ہے، اس حوالے سے 25 اگست جیسا کہ 2-3 دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ 25 اگست کے حوالے سے یوم فتح مبین 1900 میں جو مناظرہ کیا پیر میر علی شاہ صاحب نے، اس حوالے سے آپ ختم نبوت کے حوالے سے پیر میر علی شاہ صاحب کی خدمات کے بارے میں جی تو فات بھائی، یہ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے چنا گیا تھا، بے شک آپ کو منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب میرا آخری کہ لمحات تھے، آخری ٹائم تھا اور آخری عرصے میں میرا یہ ارادہ بن چکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں اب جو ٹائم رہ گیا ہے یہ حرم پاک میں گزاروں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بستی میں جا کر گزاروں۔ تو ارادہ میں نے کیا، میں وہاں پہ پہنچا، کچھ دن گزرے تو میری ملاقات جو ہے وہ جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوئی۔ تو جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے ہوئی تو وہاں پہ میری ان سے تصوف کے موضوع پہ بھی کافی ساری بحث ہوئی۔ اس کے بعد جب میں نے تو ان کو جب یہ بتایا کہ میں تو یہاں پر رہنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ نہیں، عنقریب ہندوستان کے اندر ایک فتنہ رونما ہونے والا ہے، اور وہ فتنہ ایسا فتنہ ہے کہ جو ختم نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالے گا، تو آپ ایسا کریں، آپ واپس چلے جائیں۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ اگر آپ واپس چلے گئے اور اگر آپ وہاں پہ خاموشی سے بھی بیٹھے رہے نا تو وہ فتنہ سر نہیں اٹھا سکے گا، وہ دب جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پروگرام بنا لیا واپس آنے کا، میں واپس آ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ اس نے جو پہلے سب سے پہلے اس نے مرزا قادیانی نے، جیسے ہی یہ انگریز کا کیونکہ ایجنٹ تھا، انگریز کی طرف سے اس کو جو چیزیں اور سپورٹ ہو رہی تھی اور جو چیزیں مل رہی تھیں اور انگریز کے اشاروں پہ یہ چل رہا تھا، تو اس وقت سے جیسے اس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس کے بعد اس نے مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا چکے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے اس نے ولایت کا دعویٰ کیا۔ جب یہ سیڑھی بہ سیڑھی چلتا گیا اوپر، تو آخر میں اینڈ میں جا کر اس نے کہا کہ میں تو نبی ہوں، میرے اوپر تو وہی آتی ہے، میں تو نبی ہوں۔ تو اس وقت اس نے کتابیں بھی لکھی، اور مرزا جو تھا نا یہ بڑا شاطر تھا، یہ اتنا شاطر تھا، اس کو جو ہے نا وہ عبور بھی تھا زبانوں پہ، عربی پہ زبور تھا اور اس کو انگلش پہ زبور تھا اور اس کو فارسی پہ زبور تھا، یہ کتابیں بھی لکھتا تھا، اس نے کتابیں بھی لکھی۔ اور جب اس نے جو کتابیں اور جو سب سے پہلے اس نے مشائخ اور علماء کو پکارا کہ میرے مقابلے میں آؤ، تو میں نے بابا فرید کوٹ مٹھن سرکار والے ہیں، ان کا ایک منقبت اور ان کی ایک کتاب تھی، اس کے اندر ان کا ایک واقعہ پڑھا، تو اس میں لکھا تھا کہ حضرت بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے جو ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ جب میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھا، اس کو پڑھا، تو میں بھی حیران ہو گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ سچا نہ ہو، مطلب کہ ایسے وہ سوالات کرتا تھا، شاطر تھا اور وہم گمان میں ایسا آتا تھا۔ اور اس نے علماء کو، مشائخ کو اس نے چیلنج کیا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا۔ تو حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ایسے ہوا کہ مجھے خواب کے اندر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو میں دیکھتا ہوں کہ مرزا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پشت کر کے بیٹھا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مہر علی، یہ شخص جو ہے یہ میری ختم نبوت کو تعویل کی کینچیوں سے کاٹ رہا ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو۔ اس کے بعد تو حضور قبلہ عالم نے فرمایا کہ ایسی بغیرت فقیری تو ہم سے ہو نہیں سکتی۔ آپ نے جب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کا جو ہے چیلنج کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کتاب لکھی شمس الہدایہ، وہ کتاب گئی، اور مرزا کتابیں خود نہیں لکھتا تھا، وہ آگے اس نے بندے رکھے ہوئے تھے، اس سے لکھواتا تھا۔ اس نے پھر جواب دیا۔ جب آپ نے دوسری کتاب بھیجی تو مرزا قادیانی نے آگے سے تحفہ گولڑویہ لکھ دیا، وہ ایسی کتاب بھیجی جو پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلاف تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اب یہ کسی طریقے سے سنبھل نہیں رہا، لیکن آپ نے سیف چشتیائی، چشتیوں کی تلوار ایسے اٹھائی، ایسی کتاب اس کو دی اور ایسی کتاب اس کو بھیجی کہ قادیانی مر تو سکتے ہیں، کٹ تو سکتے ہیں، قادیانی زمین کے اندر بوس تو ہو سکتے ہیں، قادیانی نظر نہیں آئیں گے، لیکن اس سیف چشتیائی کا جواب ان کا کوئی نہیں دے سکتا۔ قیامت تک سیف چشتیائی کا جواب نہیں آ سکے گا۔ اور یہ بھی وہی پہلے بات ہو رہی تھی، لیکن ابھی حکومتی عہدیداران اور حکومت کی طرف سے سختی ہوئی کہ سیف چشتیائی کو جو ہے اس کے اوپر اس کو بند کیا جائے، اس کو شو نہ کیا جائے۔ حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سن 1925 اگست کا دن آپ نے طے فرمایا، جو طے فرمانے کے بعد جب آپ لاہور تشریف لے گئے تو وہاں پہ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی تھے، مشائخ تھے، علماء تھے، ہزارہ کے علماء پیر صاحب کے پیچھے تھے، اور آگے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب سپہ سالار لشکر کو لے کر آپ گئے لاہور میں۔ جب وہاں پر پہنچے
تو مرزا تو شاطر تھا، وہ اس نے نہ آنا تھا اور نہیں آیا وہ، لیکن حضور قبلہ عالم نے فرمایا اگر وہ ہمارے سامنے سے بھی گزر جاتا نا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی ولی میرے ساتھ کھڑے ہیں، علماء کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نصیب کر دیتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا۔ اور اس حوالے سے تو آپ نے فرمایا قلم اور دوات رکھ دیتے ہیں، جس کا قلم اور کاغذ کے اوپر قلم جو ہے وہ خود لکھنا شروع کر دے وہ سچا ہوگا، اور جس کا نہ لکھ سکے وہ جھوٹا۔ تو مرزا قادیانی نے پیغام بھجوایا کہ پیر صاحب آپ تو پیر ہیں، آپ کے پاس تو جن مرید ہوں گے، آپ ان کو کہیں گے وہ تو آ کر لکھ دیں گے۔ آپ نے فرمایا میں پیر ہوں، میرے جن مرید ہوں گے، لیکن تو یہ بتا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے، تیرے پاس تو جبرائیل ہوگا، جبرائیل کو کہے وہ لکھے گا نا۔ بالکل۔ لیکن پھر اس کے بعد آپ نے، اور یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا یہ بادشاہی مسجد کا مینار دیکھا ہے، کتنا بڑا مینار ہے بادشاہی مسجد کا، اس کی کتنی اونچائی ہے، چڑھتے ہیں اس کے اوپر چھلانگ لگاتے ہیں، جو مر گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا۔ آپ نے فرمایا یہ بات کرنے کی نہیں ہے، تو مردے لے کر آج مردے جو ہیں ان کو زندہ کرتے ہیں، لیکن نہ اس نے آنا تھا، وہ نہیں آیا۔ تو حضور قبلہ عالم نے وہاں پر پھر آپ نے خطاب فرمایا، وہاں پہ جو شورا بیٹھی تھی، اور پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ دیکھیے گا 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ فنار ہو جائے گا اور یہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ جیسے اس کی موت ہوئی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عبرتناک شکست دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، لیکن میرے علی کا دربار تو آج بھی جگمگا رہا ہے۔ تو فات بھائی یہ فتنے جو ہے نا یہ شروع سے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ابلیس جو ہے نا جب وہ باطل کی شکل میں آیا تو حق جو ہے وہ آدم کی شکل میں آ گیا، اب باطل جب فرعون کی شکل میں آیا تو حق جو ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ کی شکل میں آ گیا، باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق جو ہے ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں آ گیا، اور جب باطل ابو جہل کی شکل میں آیا حق محمد حبیب اللہ کی شکل میں آ گیا تھا، جب باطل جو ہے وہ مرد کی شکل میں آیا حق حسین ابن علی کی شکل میں آیا، تو اور باطل جب یزید کی شکل میں آیا تو حق حسین ابن علی کی شکل میں آ گیا، اور باطل جب مرزا قادیانی کی شکل میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو حسین گلدستہ بنا کر مہر علی کی شکل میں بھیج دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدے سے دھیاں ختم نبوت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ میں حضرت صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے خصوصی وقت نکالا۔ محسن بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ اگلے بھی کسی پروگرام میں ضرور شرکت کریں گے۔ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، رات کو 8 بجے۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھنا مت بھولیے گا، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور میں اسی ختم نبوت کے حوالے سے ایک کلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ناظرین سے اجازت چاہیں گے۔ قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، چاروں طرف منادی، چاروں طرف منادی ہے لا نبی آبادی، قول رسول ہادی ہے لا نبی آبادی، اور جھوٹے نبی جو آئے عشاق مصطفیٰ نے، جھوٹے نبی جو آئے عشاق مصطفیٰ نے، گردن وہی اڑا دی، گردن وہی اڑا دی ہے لا نبی آبادی،
قول رسول ہادی ہے لا نبی ابا